أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू कर लें क्लास इंशाल्लाह, फिर आज से ज्वाइन कर लेंगे सब। टाइम हो गया हमारा। अच्छा, कैसा लगा ये टाइम को? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हुई? एनीवन? आई होप कि सबने मैनेज कर लिया होगा, क्योंकि हमारे जी ग्रुप जी में अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बहुत से लोग स्टूडेंट्स हैं, उनका भी ख्याल रखना है। वो यूनिवर्सिटी से आते हैं, फिर उनको थोड़ा अच्छा रिफ्रेश, नमाज का कभी टाइम होता है, कभी कुछ। चलिए, तो हम ऐसे करते हैं कि इसको शुरू करते हैं अपनी किताब को, और इस जो कुछ इसमें लिखा हुआ है ना, उसको आपने गौर से पढ़ना और गौर से सुनना है। वो ही काफी है आपके लिए, कुछ मुझे ऐड करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये है कि मैं जहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा वहां पे समझाऊंगी, ठीक है? और जो चीजें एक्सप्लेनेबल होंगी मैं एक्सप्लेन करूंगी, ठीक? चलिए, तो कौन शीरी, आप आइए पढ़िए, बाकी म्यूट कर लें। जी शुरू करें। जी तो आपने मुझसे कहा क्या? जी जी, आपका क्या नाम है? जी शीरी है ना? शाहीन। शाहीन, शाहीन। सॉरी। कहा है। जी जी सॉरी जी जी सॉरी सॉरी। शीरी और शाहीन में थोड़ा सा वो होगा मुझे पढ़ने जी में ना। जी 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 चलिए जी ठीक है, जी उस्ताज़ा। आ जाए। हाँ आप जी। पढ़िए, फिर मैं शीरी बोलूँ। बिस्मिल्लाहिर्रह जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अरबी जुबान जो कुरान मजीद की जुबान है, इंतहाई आसान है, बिलखुसूस उर्दू बोलने और समझने वालों के लिए। तो ये जुबान भी ज्यादा आसान है, क्योंकि उर्दू जुबान में बोले जाने वाले 80% अल्फाज अरबी ही के हैं। सिर्फ एक जुबान से दूसरी जुबान में मुंतकल होते हुए इनमें कुछ तगय्युर वाक़ा हो गया है। लिहाजा अगर हम सिर्फ इस तब्दीली को समझ लें तो निस्फ से ज्यादा अरबी जुबान के बारे में आगाही हासिल हो जाती है। ठीक है, अभी आ जाए। शाहीन आप आ जाइए, आपका माइक खुला हो। शाहीन उससे तो मैं सॉरी, ही नहीं पढ़ रही शीरी, हूँ। शीरी शीरी सॉरी। शीरी आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा, इससे आपको मैं क्या समझ आया जो इन्होंने पढ़ा है? पहले तो दुआ है, रब्बी यस्सिर, ए हमारे रब आसानी फरमा, वला तू अस्सिर, और ना तू तंगी फरमा, और वतम्मिम बिल खैर, और खात्मा बिल खैर कर, ठीक है ना? तम्मिम और तमाम कर, यानी खात्मा कर, बिल खैरी, खैर के साथ। तो इसमें मुश्किल क्या है? यस्सिर वला तू अस्सिर वतम्मिम बिल खैर, और वबी का नस्ताइन। अब ये जो दुआ है, इसमें आपके लिए बहुत ही यानी पावरफुल दुआ है ये। आप किसी भी मामले में ये मांग सकते हैं, किसी भी मामले में। बल्कि इस दुआ को रखा करें जुबान पे, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर। हमें हर वक्त, हम किसी ना किसी मुश्किल, आज़माइश, परेशानी में होते हैं। कभी हमें पार्किंग नहीं मिल रही होती, कभी हमें बच्चे तंग कर रहे होते हैं, कभी हमें कोई और मसले होते हैं। तो इस दुआ को, ये बहुत ही पावरफुल दुआ है। उसके बाद जो अगली बात है वो ये, आपने क्या समझा बताइए? शीरीन फातिमा, आपने क्या समझा? ये कह रहे हैं कि कुरान की ज़बान बहुत आसान है और उसमें अरबी और उर्दू में थोड़ा तगय्युर, थोड़े से चेंजिंग है। अगर हम इसको सही से समझ लें तो 80% हम कुरान का तर्जुमा समझ सकते हैं। ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, वो ये बता रहे हैं कि अरबी जुबान जो कुरान मजीद की जुबान है, कुरान मजीद की जुबान अरबी जुबान है ना, तो वो क्या है, जी बहुत, वो अरबी जुबान बहुत ही आसान है, इंतहाई आसान, मतलब बहुत आसान है। बिलखुसूस किसके लिए? जो उर्दू बोलते हैं और समझते हैं, ठीक है? तो उनके लिए तो ये जबान और भी ज्यादा आसान है, क्योंकि उर्दू जबान में बोले जाने वाले, हमारी उर्दू जबान में बोले जाने वाले 80% लफ्ज जो हैं वो अरबी के हैं, अरबी के हैं, ठीक है? सिर्फ एक जुबान से दूसरी जुबान में जब हम लाते हैं, उर्दू से अरबी में लाते हैं, या अरबी से उर्दू में लाते हैं, अरबी से उर्दू में आए हैं ना, तो उसमें फिर थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती है। मसलन अरबी का लफ्ज जो होता है, उसके आखिर में आपको ये मिलेगी तनवीन, ठीक है ना? कुछ ना कुछ आखिर में हरकत मिलेगी आपको, या तो सुकून मिलेगा, या दो पेश, दो जेर, दो जबर, या एक जबर, एक जेर, एक पेश, कुछ ना कुछ आखिर में मिलेगा। उर्दू में ऐसा कुछ नहीं होता। उर्दू में ऐसा कुछ नहीं होता। उर्दू में आपका लफ्ज जो होता है वो सुकून के साथ होता है,
اور اس کو ساکن پڑھا جاتا ہے. مثلا اگر آپ کوئی بھی لفظ لے لیں, کان ہی لے لیں, ٹھیک ہے نا, اب کان جو ہے یہ ہماری اردو میں اس طرح پڑھا جاتا ہے, ٹھیک ہے, سکون کے ساتھ. لیکن عربی میں کیسے پڑھا جاتا ہے, اس کے اوپر کچھ نہ کچھ لگایا جاتا ہے. مثلا کانا, کانا. یہ لفظ آپ نے کبھی سنا ہے, کانا. اب یہ تغیر کی وجہ سے میننگ ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. صحیح ہے, تغیر جب ہوتا ہے نا تو اس میں میننگ ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. تغیر کا مطلب ہے تبدیلی. تو اس تبدیلی کو اگر ہم سمجھ لیں گے نا کہ یہاں پہ سکون کیوں آ رہا ہے, سکون آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اردو زبان کا لفظ ہے, اور اگر کوئی حرکت آ رہی ہے تو پھر وہ عربی زبان کا لفظ ہے. تو ہم جو ہیں اس کو آسانی سے دیکھیں, دوسری لینگویج والے بھی تو سمجھتے ہیں نا عربی زبان. ہمارے لیے تو کوئی مشکل نہیں, ہماری تو زبان ہی یہی ہے. 80% الفاظ ہمارے عربی کی ہماری زبان میں, بس ان کو پہچاننا ہے کہ اچھا یہ عربی کا ہے, یہ ہماری زبان میں آیا ہے. ٹھیک ہے بھائی, تو اس میں کیا تبدیلی ہوئی ہے, ہماری زبان میں کیا ہوئی ہے, عربی میں بولیں گے تو کیسے تبدیلی ہوگی, بس یہی ہے. اچھا, اس کے بعد آپ آئیے جو پڑھ رہی تھیں ابھی فاطمہ. میں آپ کو فاطمہ ہی کہوں گی ورنہ مکس اپ ہوتا رہے گا. جی, عربی زبان میں بنیادی حیثیت حروف الہجا کو حاصل ہے, جنہیں ہم اردو میں حروف تہجی اور انگریزی میں الفابیٹ کے نام سے جانتے ہیں. بالکل. اچھا, حروف الہجا, حروف تہجی, اردو میں حروف تہجی کہتے ہیں, عربی میں حروف الہجا کہتے ہیں, انگلش میں الفابیٹس کہتے ہیں. اور کیا یہ عربی زبان میں ہی ہوتے ہیں یا باقی زبانوں میں بھی ہوتے ہیں فاطمہ؟ الفابیٹس کیا باقی زبانوں میں بھی ہوتے ہیں یا صرف عربی میں ہی ہوتے ہیں؟ یہ ہوتے ہیں انگلش میں جیسے A to Z, اور ہندی میں چھوٹا بالکل بڑا. ہوتے ہیں, اردو میں بھی ہوتے ہیں نا, اردو میں بھی ہوتے ہیں جی. بس تعداد کا فرق ہوتا ہے, جی, تعداد کا فرق ہوتا ہے. تو یہاں پر آپ کو کتنے نظر آ رہے ہیں, یہ 4 ادھر ہیں اور 7 ادھر ہیں. 28. 27 4 زا 7 4 زا 28, ٹھیک ہے نا, 28 ہے, ٹھیک ہے. 7 ادھر سے ہیں اور یہ ہیں. ان کو پڑھنے کا طریقہ اردو سے بہت مختلف ہے. اردو میں ان کو کیسے پڑھا جاتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ جی, اردو میں الف پتہ ہے, ایسے پڑھتے ہیں, ہاں اور عربی الف, میں الف ہاں تا عربی بے میں ایسے پڑھتے ہیں. تے, جی, بے ایسے پڑھتے ہیں نا. مجہول ایک پڑھتے ہیں. اے ساؤنڈ, ہاں نہیں مجہول نہیں پڑھتے اردو زبان میں, یہ صحیح ہے. جی, جب آپ عربی میں ایسے پڑھیں گے نا تب مجہول ہوگا, جی, ٹھیک ہے نا. جب آپ ابھی یہاں پر اگر آپ ایسے الف بے تے پڑھیں گے تو یہ مجہول ہو جائے گا اس سے, ٹھیک ہے. یہاں جی, پر یہ مجہول ہو جائے گا کیونکہ ہم عربی پڑھنے جا رہے ہیں. اگر اردو کے قاعدے میں پڑھتے ہیں تو الف بے تے سے جیم ہے خے دیا, بالکل صحیح ہے. تو اس کو ہے پڑھیں گے, اس کو خے پڑھیں گے اردو میں, ہے نا. تو اس جی, طریقے سے پڑھ لٹا کے پڑھتے ہیں نا, ایک اے ساؤنڈ کے ساتھ پڑھتے ہیں. یہ ساؤنڈ آتا ہے. جی, ہاں, تو اب جہاں جہاں آپ کا اے ساؤنڈ آئے گا نا وہاں وہاں ہم نے کیا لگانا ہے, ابھی الف لگا دینا. ساؤنڈ لگا کے با الف لگا ساؤنڈ کر دیں گے, کے. تا کر, جی, اے کو آپ نے سیدھا کر دینا, ٹھیک ہے. الف جی, تو میں الف میں تو بے ساؤنڈ آئے, اے ساؤنڈ آئے نہیں رہی نا, تو الف ہی ہے, الف. اور با جو ہے, یہ جو بے ہے یہ با ہو جائے گا, اور اس کو کیسے لکھا جائے گا, با, پڑھا بھی ایسے جائے گا, با لکھا ایسے جائے گا, پڑھا ایسے جائے گا, با تا سا, ٹھیک ہے, سا نرمی سے, جیم ہا خا, ٹھیک ہے. اسی طرح سے دال, اب جن میں اے ساؤنڈ آ رہی ہے وہی سیدھے ہوں گے, باقی نہیں ہوں گے. دال کو سیدھا نہیں کریں گے, دال میں کوئی اے ساؤنڈ نہیں آ رہی, دال میں بھی نہیں آ رہی. رے میں آ رہی ہے نا, رے میں جی, اے ساؤنڈ آ رہی ہے, اس کو کیا کر دیں گے, را, را, را. را, اور اس کو زے کو, زے بھی ہم اردو میں زا کر دیں گے, زے بھی بولتے ہیں, زا بھی بولتے ہیں. سین میں کوئی ساؤنڈ نہیں آ رہی ہے, کہ شین میں نہیں آ رہی, سواد میں نہیں آ رہی, ہے نا, نہیں آ رہی نا, اے ساؤنڈ نہیں آ رہی نا. جہاں پر اے آئے گی وہاں پر آ کر دیں گے. دود, اچھا اس میں آ رہی ہے, نہیں, ہاں اس کو کریں گے اس کو تو, کیونکہ ہم اس کو تے پڑھتے ہیں نا, توئے پڑھتے ہیں, توئے پڑھ دیتے ہیں, کچھ بھی پڑھ دیتے ہیں. جی, لیکن اس کو آپ نے کیا کرنا ہے, سیدھا کر دینا ہے, تو کر دینا ہے, غا کر دینا ہے. عین غین میں نہیں آ رہی, فے میں آ رہی ہے نا ایک ہی ساؤنڈ, تو فا جی کر آ دیں. رہی ہے, پا, کاف میں نہیں آ پا رہی, نہیں کر, اس کو ایسے نہیں آ رہی, پڑھیں گے. اس میں بھی اس نہیں کو آ ایسے رہی, ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اس میں بھی نہیں. لام اس میں جی, بھی نہیں آ رہی, میم میں نہیں ہے ساؤنڈ آ رہی, نون میں بھی نہیں آ رہی. اب اس میں آ رہی ہے ہے میں, نہیں, ہے میں آ رہی ہے نا, جی, ہاں ہے, ہاں اس کو ہا کر دیں گے, ٹھیک ہے.
हा कर देंगे। सही है। तो अब ये क्या है, वो में नहीं आ रही, या में ये बोलते हैं हम, तो या हो जाएगा। ठीक है, इस तरह पढ़ा जाएगा। तो जहां पर आपको लगे कि ए साउंड आ रही है, वहां पे आपने उसको अलिफ लगा के आगे सीधा कर देना है। बे को बा कर देंगे, ता सा जीम, हा में कोई नहीं है। खा को कर देंगे, हा में आपने करना है सीधा, खा में करना है क्योंकि इसमें साउंड आई थी, फिर रा में करना है, फिर जा में करना है, जई में जा, जई ये थोड़ा सख्ती से है, ये जाल नरमी से होता है, बाकी कोई फर्क नहीं है। जाल, और इसको आप करेंगे अलिफ में चेंज करेंगे। जी। नहीं, इसको रा भी जा, हाँ, जा अगर बोलेंगे तो अलिफ आएगा कि नहीं आएगा? अलिफ लगाएंगे, इसके आगे हम्म, अलिफ लगाएंगे, जा, आएगा। और इसको सख्ती से थोड़ा जी। पढ़ेंगे, इसको नरमी से। सीन शीन स्वाद में नहीं होगा, द्वाद में नहीं, तो जा, ठीक है, इनमें होगा फा, हा और या, बाकी किसी में नहीं होगा। तो ये इस तरह से है। तो ये तकरीबन ये 10 अल्फाज 10 हरूफ बनते हैं। ठीक है, तो इनको आपने क्या करना है, इनके आगे अगर टेस्ट वगैरह में आता है या कुछ है तो फिर इसको आपने सीधा करना है। जो ए साउंड अरबी में याद रखें, ए और ओ साउंड नहीं होती। ये दो साउंड अरबी में बहुत बुरी समझी जाती है, ये नहीं होती। ए साउंड को खत्म कर दिया जाता है, ओ साउंड को खत्म कर दिया। ओ को क्या बनाया जाता है? इसको तो आ बना देते हैं, इसको क्या बनाते हैं? ओ को ऊ, हाँ, मसलन हैसो लिखा हुआ है ना, हम लोग क्या पढ़ते हैं? पेश की मजहूल आवाज से तरीके से पढ़ेंगे, हैसो पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन अरबी में ऊ इसको की आवाज से, हैसो नहीं पढ़ा जाता, हैसू पढ़ा जाता है। सू, हाइसू। आगे वाव भी नहीं लगानी, हैसू भी नहीं करना, बल्कि हैसो जी पढ़ना है। हाँ। ठीक है ना, हैसो नहीं जी। पढ़ना, ओ साउंड नहीं देनी, बल्कि पेश की साउंड देके हैसो पढ़ना है। तो ये थोड़ी सी इसके बारे में थी, अल्फाबेट्स के बारे में बात, जो उर्दू और अरबी में थोड़ी डिफरेंट है। ठीक है, अच्छा जी, इसका आसान तरीका है, जहां पर ए साउंड आए वहां पे आ कर दें बस। अच्छा जी, उसके बाद अरबी आगे पढ़िए आप फातिमा। अरबी जबान में दूसरी अहम चीज हरकत है। हम्म, बुनियादी हरकत दर्ज झील हैं। हम्म, कौन जेर, सी? जिसे अरबी में फतह कहते हैं, जबर, नहीं नहीं, जेर। ये देखें लाइन के ऊपर है ना, जी, लाइन के ऊपर है जी, जबर, जबर जबर। जिसे अरबी में फतह कहते हैं। जी। और जेर लाइन से जिसे अरबी में कसरा कहते हैं। जेर जिसे लाइन कसरा दिखने दी। कहते हैं। ठीक है, कसरा जी, फतह पेश, ये सबको पता है, माशाल्लाह आप और लोग सबको पता है। जी पेश जी, को क्या कहते हैं? पेश जिसे अरबी में दम्मा कहते हैं। तो हम पेश को अभी दम्मा हम इसको यही कहेंगे। ठीक है, अभी हम इसको जी फतह कहेंगे, इंशाल्लाह। इसको कसरा कहेंगे, इसको दमा कहेंगे, पेश को। ठीक है, और जी उर्दू में इंशाल्लाह। उर्दू में से क्या कहते हैं? जेर जबर पेश। अरबी में फतह दमा कसरा, जबरदस्त बच्चे पेश। बच्चे को पता है। जी ठीक है, फिर अगली बात क्या जी, है? जिस हर्फ पर जबर हो उस हर्फ को क्या कहते हैं? उस हर्फ को मफ्तूह कहेंगे। हाँ, मफ्तूह का हर्फ। हर्फ की बात कर रहे हैं। ठीक है, जी, लफ्ज की बात नहीं कर रहे। हर्फ हर्फ क्या हर्फ, होता है? हर्फ क्या होता है? लेटर होता है ना। एक एक हर्फ, लेटर अलग अलग, हाँ, जैसे कताबा लिखा। जैसे आपका बा जबर बा। तो अब ये बा जी क्या है? ये मफ्तू है, क्योंकि इसके ऊपर फतह आई है ना, तो मफ्तू जी, है। इसी के नीचे आप जेर लगा दें तो ये बा क्या हो जाएगी? मकसूर है। मकसूर है। जी इसी पे पेश लगा जी, दें तो आपका क्या हो जाएगा? बा ये पेश बू, मजमूम हो जाएगी, बू मजमूम हो जाएगी। मदमूम हो जाएगी, मदमूम हो जाएगी। तो ये तीन लफ्ज जो हैं, ये जिस पे फतह होगी, जिस हर्फ पे, जिस लेटर पे, जी। आगे हम पढ़ते हैं, इंशाल्लाह थोड़ा समझ आएगा। आगे पढ़िए। दूसरी डबल हरकत को तनवीन कहते हैं। ये दो दोहरी, जबर, दो जेर और दो पेश होते हैं। जी। दोहरी क्या होती है? डबल। डबल दोहरी को हरकत, दोहरी डबल है। हरकत होती है, जैसे दो जेर, दो पेश, दो जबर जो हैं इनको तनवीन कहते हैं। इनको तनवीन कहते हैं, ये भी आपको पता है तनवीन। और ये कहाँ जी, पर आती है तनवीन? शुरू में आती है, मिडल में आती है, आखिर में आती है? कहाँ आती है? लास्ट में आती है, लास्ट में आती है, लास्ट में, आखिरी हरफ के ऊपर आती है। ठीक है ना? आखिरी हर्फ पे। जी हाँ, सही है। तो जिस हरफ के ऊपर तनवीन आ जाती है, जिस लफ्ज के ऊपर तनवीन आ जाती है, उसको क्या कहते हैं? मैम तन, जिस पे डबल हरकत आ जाती है डबल उसे हरकत आएगी, ऐसे तनवीन कहते दम्मतैन, हैं। कसरतैन, ऐसे वाले लगते हैं ना। हाँ, उसको मुनव्वन कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ मुनव्वन। नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तनवीन से मुनव्वन, मुनव्वन जी जिसके जैसे ऊपर तनवीन आ जाए, मुनव्वन। मदमूम जिस पे फतह आ जाए, दमा आ जी जाए,
تو یہ اس طرح منون، منون. اب کچھ کتابوں میں یہ لکھا ہوتا ہے تو یہاں پہ نہیں لکھا ہوا، اس لیے آپ کو میں بتا رہی ہوں. ویسے بھی جس لفظ کے جس حرف کے اوپر تنوین، جس حرف کے اوپر یہ والی تنوین آ جائے اس کو منون کہتے ہیں. مثلا لام کے اوپر 2 پیش آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، میم کے اوپر 2 پیش، 2 زبر میم 2 پیش، یا پھر آپ کا کاف کے نیچے 2 زیر آ رہے ہیں، تو یہ منون ہے پھر. ٹھیک ہے. اگر ایک فتح آئے گی تو مفتوح، ایک دم آئے گا تو مدموم، اور ایک زیر آئے گی تو مکسور. ٹھیک ہے. لیکن جب 2 آ جائیں گی حرکات تو پھر اس کو منون کہیں گے، منون کہیں گے. اچھا، حرکات کے علاوہ آگے پڑھیے. حرکات کے علاوہ ایک اور اہم علامت سکون کی علامت ہے جو درج ذیل ہے. اب اچھا، اس کو انہوں نے حرکت نہیں کہا، اس کو انہوں نے کیا کہا ہے؟ علامت کہا ہے. علامت. اس کو بھی، تنوین کو بھی انہوں نے حرکت کہا ہے. یہ باتیں غور سے پڑھیں، سوچیں. یہ اس کو بھی حرکت کہا ہے، اور یہ دوہری حرکت ہے. ٹھیک ہے، اس کو تنوین کہتے ہیں. اور حرکات کے علاوہ ایک اور اہم علامت، یہ علامت سکون کی، علامت سکون بولتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. اور یہ اس طرح بھی لکھی جاتی ہے، اور یہ اس طرح بھی لکھی جاتی ہے، اور یہ اس طرح بھی لکھی جاتی ہے، جیسے مرضی آپ لکھ لیں. یہ والی جو ہے یہ دمے سے ملتی جلتی ہے، اس کو اوائڈ کریں تو بہتر ہے. اس طرح لکھیں یا پھر اس کو اس طرح گول سرکل میں لکھ دیں، وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ آپ کا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فجر کا ٹائم ہو رہا ہے، نماز پڑھ کے آتی ہوں. آپ پڑھ لیں نا، آپ پڑھ لیں جا کے. ٹھیک ہے. اچھا، جس کا بھی نماز کا ٹائم ہے بغیر پوچھے آپ جائیں، نماز از ویری امپورٹنٹ، اس کو نہیں پہ رکھنا. اچھا، اس کے بعد آگے پڑھیے. کوئی اور آ جائیں. عربی حروف الہجا کی تعداد. کوئی اور آ جائے. نصیرہ آپ آ جائیں. میں چاہتی ہوں سب کو. السلام علیکم میم. وعلیکم. آپ کو صبر کر جائیں تھوڑا سا. میم مجھے کام ہے اس لیے میں. آپ کو کام ہے تو آپ آج نہیں بھی پڑھیں گی تو کوئی عرض نہیں ہے. ٹھیک ہے. میم اس کی ریکارڈنگ آئے گی نا آج؟ اچھا، بالکل آئے گی ریکارڈنگ، تو میں ابھی ڈال دوں گی، مجھے ریکارڈنگ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں 3 بجے سے انتظار کر رہی تھی، پھر جب میں نے میسج دیکھی تو پتہ کیا ہوا، میں بھی آ گئی تھی کلاس میں. میں بھی آ گئی اور میں نے سوچا کوئی اسٹوڈنٹ نہیں آ رہا ہے، پھر مجھے یاد آیا میں نے تو ایڈ کے اوپر 4 بجے کا پاکستان کا ٹائم دیا ہوا، انڈیا کا 5:30. میں ویٹ کر رہی تھی 4:30 تک. چلیں کوئی بات نہیں، پہلی کلاس میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا، تو فوزیہ آپ تھوڑا سا پڑھ لیں جاتے جاتے. ٹھیک ہے جی. پر ٹائم ہے تو پڑھ لیں. میں پڑھوں؟ ہاں پڑھیے. ہاں، عربی حروف الہجا کی تعداد 28 یا 29 ہے. اس فرق کی وجہ سے الف اور حمزہ ہے. جو لوگ الف اور حمزہ کو ایک ہی حروف شمار کرتے ہیں ان کے نزدیک ان حروف کی تعداد 28 ہے، اور جو ان دونوں حروف کو علیحدہ علیحدہ حروف شمار کرتے ہیں ان کے نزدیک حروف الہجا 29 ہو جاتے ہیں. جو کہتے ہیں الف اور حمزہ ایک ہی ہے، الف کے اوپر یہ حرکت ڈالیں تو حمزہ بن جاتا ہے نا، تو کہتے ہیں ایک ہی ہے یہ الف اور حمزہ، وہ تو پھر 28 بناتے ہیں. اچھا اچھا اچھا. لیکن جو کہتے ہیں کہ الف الگ ہے حمزہ الگ ہے، ایک الگ سے الفابیٹ ہے یا حروف الہجا میں سے ہے، الف الگ ہے اور حمزہ الگ ہے، پھر وہ کہتے ہیں 29 ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے جو پڑھے وہ 28 ہی تھے نا اوپر جو ہم نے پڑھے یہ والے، اس میں کہیں حمزہ نہیں آیا. وہ یہ والے جو اسکول آف تھاٹ ہیں یہ کہتے ہیں کہ الف اور حمزہ ایک ہی ہے. الف خالی ہوتا ہے، جب حرکت ڈال دیتے ہیں زیر زبر پیش تو وہ حمزہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. جی. اور یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، اس لیے انہوں نے یہاں پہ حمزہ نہیں لکھا الگ سے. لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ 29 ہے وہ الف یہاں لکھتے ہیں اور حمزہ یہاں پہ لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس جگہ پہ کہیں تو وہ 29 بنا لیتے ہیں. تو بہرحال دونوں صحیح ہیں، غلط کوئی بھی نہیں ہے، دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں. لیکن اوتھینٹک بات کیا ہے 28. صحیح. چلیں ابھی نیکسٹ آ جائیں آپ. چلیے جائیے اگر آپ کو جانا ہے تو. آمنہ آپ پڑھیں گی. آمنہ اسم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں پڑھ لیتی ہوں. الف اور حمزہ کا فرق. وعلیکم السلام. بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف اور حمزہ کا فرق. جب الف پر تینوں حرکات زبر زیر پیش
میں سے کوئی حرکت آ جائے، یہ علامت سکون آ جائے تو وہ حمزہ کہلاتا ہے۔ الف برابر ہے حمزہ کے، الف زبر آ، الف زیر ای، الف پیش او، یا الف کے اوپر جزم آ جائے تو وہ برابر ہو جاتا ہے حمزہ کے، سکون آ جائے تو وہ برابر ہو جاتا ہے یہ حمزہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے، یہ حمزہ ہے، جی بٹ اگر وہ خالی ہے تو وہ الف ہے۔ جی تو یہ آپ نے ضرور فرق دیکھنا کہ اگر خالی ہے تو وہ کیا ہے، اور جو تنگی الف ہوتا ہے وہ شروع میں کبھی نہیں آتا، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ الف شروع میں آئے گا تو ہم جی پڑھیں گے کیسے؟ مثلا الکتاب لکھا ہوا ہے، الف آ گیا ہے نا، اب اس کو کیسے ہاں پڑھیں گے؟ جی ہم تو نہیں پڑھ سکتے اس کو، جی کیونکہ اس کے اوپر تو کوئی حرکت ہی نہیں ہے نا۔ فرض کرو یہاں بھی حرکت لگی ہے، یہ سکون کی علامت ہے، یہاں بھی حرکت ہے، یہاں بھی حرکت ہے، صحیح ہے، سب پہ ہے، لیکن الف پہ نہیں ہے، تو کیسے پڑھیں گے، کیسے ملائیں گے؟ تو الف شروع میں کبھی بھی نہیں آتا، تو الف مڈل جی میں آتا ہے، آخر میں آتا ہے، ٹھیک ہے، کہاں پر آتا جی ہے؟ مڈل میں، جیسے یہاں پہ الف آ گیا نا، مڈل یہ میں اور آخر میں آخر میں، آخر میں بھی آتا ہے، جیسے کفرو، تو کفرو میں کہاں ہے؟ آخر میں آ رہا ہے، تو یہ آپ کا آخر میں الف ہے۔ اس کو خالی کو الف کہتے ہیں، اور جس کے اوپر کوئی حرکت آ جائے، اب یہاں پر یہ الف نہیں ہے، شروع میں کبھی بھی الف نہیں آتا، اس کو اوپر حرکت دیں گے تو ملا کے پڑھیں گے نا، تو جی شروع جی میں حمزہ ہی آتا ہے، تو الف جو ہوتا ہے صرف درمیان اور آخر میں آتا ہے۔ تو حمزہ کہاں پر آ جاتا ہے؟ حمزہ شروع میں شروع آتا ہے، اور آخر ہم میں۔ جی شروع میں اور حمزہ آخر جو میں ہوتا ہے، اور حمزہ جو درمیان ہوتا میں ہے بھی اس آ کسی جگہ، حمزہ کسی جگہ بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، شروع میں بھی آ سکتا جی ہے اور مڈل میں بھی آ سکتا ہے، کہیں بھی آ سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پڑھیے آگے۔ حروف اور حرکات کے ملنے سے الفاظ وجود میں آتے ہیں جو بے معنی بھی ہو سکتے ہیں اور با معنی بھی۔ ہر با معنی لفظ کلمہ کہلاتا ہے، ہاں، مثلا کاف لام میم میکس قلم، الف نون سین الف نون میکس انسان۔ یہ الفابیٹس ہے نا، یہ حروف تہجی جی ہے نا، حروف الہجا ہے نا یہ، ٹھیک ہے، جی حروف تہجی اردو میں کہتے ہیں اور حروف الہجا عربی میں کہتے ہیں، اور الحجاب الفابیٹس انگلش میں کہتے ہیں۔ جب ان کو ملاتے ہیں تو پھر کیا بنتا ہے؟ ایک لفظ بنتا ہے، اور جی صرف ان کو ملانے سے لفظ نہیں بن جائے گا، اس کے اوپر حرکات بھی ڈالنی پڑیں گی۔ کاف کے اوپر حرکت ڈالیے، لام پہ ڈالیے، میم پہ بھی ڈالیں گے۔ میم پہ کیا حرکت ڈالتے ہیں؟ سکون تو اردو میں ڈالتے ہیں نا، قلم، جی سکون تو اردو میں قلم ڈالتے ہیں، عربی میں تو کوئی نہ کوئی حرکت ڈالتے ہیں آخر میں، جی تو مثلا کیا حرکت ڈالیں گے؟ قلمن بھی ہو سکتا ہے، قلمن بھی ہو سکتا ہے، ہاں، قلمن بھی ہو سکتا قلمون ہے، بھی ہو سکتا لیکن وہ جب ہم ہے ہاں لفظ بناتے ہیں نا، جب ہم لفظ، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب ہم لفظ کو بناتے ہیں تو اس کے اوپر ہم دمے ہی ڈالتے ہیں، 2 دمے ڈالتے ہیں، مثلا جی ہم نے اس کے اوپر حرکت ڈالی، کاف لام میم، ٹھیک ہے، اب یہ کیا بن گیا آپ جی کا؟ اس لاسٹ والے پہ 2 پیش ڈالے تو یہ آپ کا حرکات ڈالنے سے قلمون کلامن بنے۔ اسی طرح انسان، نن بنے گا۔ ابھی یہ جو انسان بنا ہے یہ تو اردو میں بنا ہے، جی تو اردو میں تو یہ بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ انسان لکھا ہوا ہے، اردو میں تو ہمیں ہاں ضرورت جی نہیں ہے زیر زبر پیش، ہماری اپنی زبان ہے نا۔ اسی طرح عرب جی لوگ جو ہیں ان کی زبان بھی جو وہ جب لکھتے ہیں نا تو وہ زیر زبر پیش نہیں ڈالتے، ان کو پتا جی ہوتا ہے کہ ہم نے کیسے پڑھنا ہے۔ ایون قرآن بھی ایسے ہاں ملتے ہیں جی جن وہ کے قرآن پاک بھی اس طرح کا ہی ہے نا، اس ان کا طرح وہ کے، بھی بالکل، بغیر یہ ہجوں کے ہے نا ان کا قرآن۔ ہاں، بغیر ان کی حرکات کے ہے۔ تو ہم جو ہیں ابھی سیکھ رہے ہیں تو ہمیں سب کچھ کرنا ہے، ہمیں لاسٹ لیٹر کی حرکت بھی ڈالنی ہے، شروع میں بھی ڈالنا ہے۔ اب یہ کیا بن جائے گا؟ کتاب، کتاب تو اردو میں بنے گا نا، عربی کتابن میں کیا بنے گا؟ کتابن۔ کتابن اب کتابن، انسان، قلم، یہ آپ کا ابھی پیدا ہوا ہے لفظ، پھر اس کے جی بعد قلمن، قلمن، وہ جو ہوگا کسی وجہ سے بنے گا، ہاں جی یہ کسی وجہ سے، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کا ماحول کا اثر ہوتا ہے نا اس کے اوپر، اس کا جی ماحول ہوتا ہے، گھر کا ماحول، اس کے دوستوں کا ماحول، اس کے گلی کا ماحول، جو بھی ماحول ہے اس سے اس کے اوپر افیکٹ آتا ہے۔ تو اسی طرح جب پیچھے جی حروف جارہ لگاتے ہیں تو قلمن ہو جاتا ہے نا، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ ہاں جی حروف اور نصب لگا دیں گے تو قلمن ہو جائے گا، ہاں، اور حروف ناصبہ لگائیں گے، انا وغیرہ، تو قلمن ہو جائے گا۔
تو یہ بعد میں افیکٹ ہوتا ہے, یہ پیدائشی حالت ہے. ٹھیک ہے, اگر سکون لگائیں گے تو وہ اردو کا لفظ ہے. اچھا جی, اب آگے پڑھتے ہیں ہم. چلیے جب بھی پڑھیے. کسی زبان کے قواعد مرتب کیے جاتے ہیں تو اس زبان میں استعمال ہونے والے تمام بامعنی الفاظ کی گروپنگ کر لی جاتی ہے. انگریزی زبان میں یہ گروپنگ 8 کی تعداد میں ہے جسے آپ پارٹس آف سپیچ کے نام سے جانتے ہیں, جبکہ اردو اور عربی میں یہ تقسیم 3 تعداد میں سے ہے. ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ عربی میں کلمہ کی 3 اقسام ہے, اسم, فعل اور حرف. اچھا, یہاں پہ انہوں نے بامانی الفاظ کا بتایا نا, تو بامانی کے جی, علاوہ کون سے الفاظ ہوتے ہیں؟ بے معنی ہوں گے نا. بے معنی ہوتے ہیں. بے معنی کون سے ہوتے ہیں؟ جو چھوٹا بچہ بولتا ہے, یا پھر ہم ایک لفظ کے ساتھ دوسرا لفظ ملا دیتے ہیں. فضول میں چائے وائے, تو وہ جو آگے ہاں جی, لگاتے ہیں نا چائے کے علاوہ, چائے تو کلمہ ہے نا, صحیح لفظ ہے نا, وہ تو بامانی ہے. جی, لیکن جو وائے لگا دیتے ہیں آگے, ہائے مائے لگا دیتے ہیں, وہ کیا ہے یہ سارے؟ جیسے پر ہے نا باجی, پر یا کی, تو جب اس کے ساتھ کوئی لفظ ملائیں گے تو وہ لفظ بنے گا پر, جیسے کرسی پر, یا نہ کی, ابھی یعنی ابھی اس کی بات ہو ہی نہیں رہی. ابھی تو اچھا ٹھیک ہے. ہاں ایک لفظ کی بات ہو رہی ہے, ملانے کی بات ہی نہیں ہو رہی. ابھی ہم مرکب نہیں بنا رہے, ابھی ہم اچھا, مفرد کی بات کر رہے ہیں. جب ہم کوئی لفظ بناتے ہیں تو وہ یا تو بامانی ہوتا ہے یا بولتے ہیں, یا ایون بولتے ہیں تو وہ بے معنی بھی بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بے معنی زبان, عربی میں کوئی بے معنی لفظ نہیں ہے. عربی زبان کو کیوں چوز کیا گیا ہے؟ کیونکہ اس کے سارے الفاظ جو ہیں بامانی ہیں, بامانی ہے. بے معنی لفظ وہاں پہ کوئی نہیں ہے, اور نہ ہم اس کو کنسیڈر کریں گے, نہ ہم اس کے اوپر کچھ پڑھیں گے کہ بے معنی لفظ کیا ہوتا ہے اور کیسے اس کی ترکیب ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے. ہم نے صرف بامانی الفاظ کو پڑھنا ہے, اور بامانی الفاظ کو عربی میں کہتے ہیں کلمہ. بامانی الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کلمہ. اور کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ بامانی الفاظ, میننگ فل ورڈ جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور بے معنی کو محمل کہتے ہیں, لیکن اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کتاب میں آپ کو ملے تو اس کو محمل کہتے ہیں. کس کو؟ بے معنی کو. اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. عربی زبان میں کوئی محمل ہوتا ہی نہیں ہے. عربی زبان میں صرف کلمات ہوتے ہیں. قرآن مجید میں صرف کلمات ہیں. ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کوئی محمل لفظ نہیں بولا, ہمیشہ کلمات بولے ہیں. اب کلمات جو ہوتے ہیں, جو کلمہ ہوتا ہے ایک کلمہ, اس کو مفرد بھی کہتے ہیں. مفرد, مفرد ایک کلمے کو کیا کہتے ہیں؟ مفرد بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جب وہ کلمات بنتے ہیں, ایک کلمہ پھر دوسرا کلمہ اس کے ساتھ, جیسے ابھی آپ کہہ رہی تھی کہ پر ملا دیں, ہے نا, عربی میں پھر اس کو الا ملائیں گے نا ساتھ, تو پھر وہ مفرد پلس مفرد کیا بنتا ہے؟ وہ پھر مرکب بنتا ہے. جب دو مفرد ملتے ہیں تو, مثلا آپ کا ایک اسم پھیل گیا اور ایک حرف مل گیا, یہ بھی مفرد ہے اور یہ بھی مفرد ہے. جب یہ دونوں مل گئے, مفرد پلس مفرد, تو پھر مرکب بن جائیں گے نا. ٹھیک ہے, لیکن اکیلے کلمے کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مفرد کہتے ہیں, اس کو بھی مفرد کہتے ہیں, اس کو بھی مفرد کہتے ہیں. جب اسم کے ساتھ فعل ملے گا تو مرکب بنے گا, فعل کے ساتھ حرف ملے گا تو مرکب بنے گا. یعنی جب دو مل جائیں گے, ایک مفرد اور ایک مفرد دوسرا مل جائے گا, تو وہ آپ کا مرکب بن جائے گا. تو پارٹس آف اسپیچ جو ہیں انگلش میں 8 ہوتے ہیں, وہی ہماری جو عربی زبان میں ہے وہ تین چیزیں اس کو کور کر لیتی ہیں. 8 کو ہوتے سب کی زبانوں میں 8 ہی ہیں, لیکن عربی زبان میں یہ آسانی ہے کہ 3 چیزیں ان 8 کو کور کر لیتی ہیں. اسم بہت سی چیزوں کو کور کر لیتا ہے, فعل بہت سی چیزوں کو کور کر لیا ہے, حرف بہت سی چیزوں کو کور کر لیتا ہے. تو ہمیں تو صرف 3 ہی پڑھنے ہیں. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں اگر آپ جائیں, سورۃ الفاتحہ میں جائیں, سورۃ البقرہ میں جائیں, تو وہاں پر آپ کو کوئی بھی لفظ ایک اٹھا کے دیکھیں گے نا قرآن میں, جو مفرد ہوگا, ایک لفظ اٹھائیں بیچ میں سے, تو یا تو وہ نون ہوگا, اگر مفرد اٹھاتی ہیں تو یا تو وہ نون ہوگا, یا وہ فعل ہوگا, یا وہ حرف ہوگا. بیک وقت وہ تینوں نہیں ہو سکتے یا 2 نہیں ہو سکتے کہ اسم بھی ہو اور فعل بھی ہو.
फेल भी हो और हर्फ जी। भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल। जो भी आप कलिमा उठाएंगी वो या तो इस्म होगा, या वो फेल होगा, या वो हर्फ होगा। ठीक है, मसलन जी। अल्लाह को आपने पिक किया, तो अल्लाह क्या है? अभी अल्लाह न इसमें न फेल है, हर्फ है। इसी जी। तरह आप अल्लाह लफ्ज़ जलाला को पिक करती हैं, तो ये क्या है? ये इस्म है। ठीक है, जी। इसी तरह आप अगर दरबा आ रहा है और उसको आप पिक करती हैं, दरबल्लाहु, तो यहाँ पर ये फेल दरबा, होगा। ये आपका फेल है। तो बस आपको ये तीन ही चीजें नजर आएंगी, या तो हर्फ नजर जी। आएगा, या आपको इस्म नजर आएगा, या आपको फेल नजर आएगा। अब आप पहचानेंगे कैसे? इसको, ये तो छोटे छोटे होते हैं, इनको आप पहचान लेंगे ना। जी। सही है, अल्लाह हो गया, इला हो गया, वो हो गया, ये हर्फ है। ठीक है, मिन हो गया, और हत्ता हो गया, ये सारे हर्फ हैं, हाँ, ये नाउन हत्ता नहीं है। ये क्या है? ये हर्फ है। सही है। हर्फ है। अच्छा, उसके बाद जो है जिसके ऊपर अलिफ लाम आ जाएगी, वो क्या होगा? वो जी। इस्म होगा। और जिस अगर अलिफ लाम नहीं होगा तो फिर क्या आएगा? अलिफ लाम अगर नहीं होगा, तनवीन या तनवीन तनवीन आएगी। आ जाए। तनवीन आएगी। तो तनवीन जो है जब आएगी तो वो भी इस्म होगा। तो दो निशानियां तो पक्की पक्की सीख लें कि इस्म की पहचानना कैसे है। ठीक है, इस्म को कैसे जी। पहचानना है? अलिफ लाम और तनवीन से पहचानना है। और तनवीन। तो कुरान जी। मजीद में जहां भी अलिफ लाम होगा किसी लफ्ज पे, वो इस्म है। जहां पे तनवीन है वो फेल हो ही नहीं सकता, क्योंकि फेल पे कभी तनवीन नहीं आती, फेल पे कभी अलिफ लाम नहीं आता। कभी आपने देखा है जी। कि फेल के ऊपर अलिफ लाम आ रहा हो या फेल पे तनवीन आ रही हो? नहीं, ये सिर्फ इस्म की अलामतें हैं, ये नाउन ही होगा। इसी तरह हर्फ को आप देख लें, उसके ऊपर भी तनवीन और अलिफ लाम नहीं आ रही, फेल के ऊपर भी नहीं आ रही, जी। तो ये इस्म की अलामत है। अच्छा, अब फेल की अलामत क्या होगी? हर्फ तो छोटे छोटे होते हैं, आप पहचान लेंगे, जोड़ने के काम आते हैं। सही है। फेल क्या होते हैं? फेल जो होता है उसमें काम होता है। फेल का मतलब होता है काम। ठीक जी। है ना? फेल का मतलब होता है जी। काम। जी। लेकिन अकेला काम जो है वो फेल नहीं बन सकता। अकेला काम फेल नहीं बन सकता, उसके अंदर जमाने का होना जरूरी है। दो चीजें होंगी तो फेल बनेगा। जैसे जी। मैं अभी कहती हूँ खाना पीना सोना, तो ये काम है ना, जी। लेकिन ये फेल नहीं है। अच्छा। क्यों नहीं है फेल? खाना पीना सोना रोना हंसना, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ क्योंकि काम है। उसमें। क्योंकि जी। उसमें उसमें क्या नहीं है? उसमें जमाना नहीं। जमाना नहीं है। उसमें जैसे जमाना खा नहीं रही है, हूँ। जमाना नहीं है। जैसे हम जमाना डालेंगे ना, वो खा रहा है, वो खाएगा, उसने जी। खाया, है ना, तो वो आपका क्या हो जाएगा? जी। फेल बन जाएगा। तो जी। फेल के लिए दो कंडीशन है, दो शराइत है। एक तो उसके अंदर काम भी हो, और दूसरा उसके अंदर टाइम भी हो, जमाना भी हो। जी। तीन जमानों में से कोई एक जमाना उसके अंदर हो, तब वो बनेगा फेल। इसम जी। की पहचान आपने कर ली, तनवीन और अलिफ लाम हर्फ छोटे छोटे होते हैं, मिलाने काम आते हैं। फेल के अंदर दो चीजें होनी चाहिए। अगर कुरान मजीद में लिखा हुआ है दरबन, अब आप क्या लगता है आपको कि ये क्या है? वजी ये इसमें इसमें। हाँ, ये इस्म है ना, ये इस्म है, क्योंकि उसके ऊपर तनवीन आ गई है। ठीक है, अब क्यों ये इस्म क्यों बन गया? दरबा तो फेल होता है, मैंने अभी बताया दरबा फेल होता है ना? तो दरबन इस्म कैसे जी। बन गया? क्योंकि इसका उसके ऊपर मतलब होता है तनवीन आ गई। मारना। जी। मारना, तो मारना तो सिर्फ काम है ना, इसका जी। मतलब है मारना। तो मारना तो सिर्फ काम है, इसमें जमाना नहीं है ना, तो इसलिए ये इस्म जी। बन गया। तो इसको फिर क्या कहते हैं? जिसमें जमाना क्या? हो ही नहीं और सिर्फ काम हो, उसको क्या कहते हैं? हम जमाना है ही नहीं, मस्दर मस्दर उस मस्दर। मस्दर कहते हैं उसको, मस्दर कहते हैं। ठीक है, मस्दर। जी। जिसमें काम हो और जमाना ना हो, जिसमें काम और जमाना हो उसको फेल कहते हैं। बस ये थोड़ी सी आपको एक करनी है। तो मस्दर क्या होता है? उसमें सिर्फ काम ही काम होता है, खाना पीना रोना हंसना जागना। सही। ठीक है, वो सिर्फ उसमें ना का तर्जुमा आएगा। अरबी में वो कैसे होगा? इस तरह लिखा जाएगा। ठीक है, दो जबर के साथ, अलिफ के साथ, मारना हंसना अकलन खाना। ठीक है, लेकिन ये जी। जब होगा ना, तो इसमें आपका या तो माजी जमाना होगा, या जो हाल होगा, या मुस्तकबिल, तीनों में से कोई एक जमाना होगा, और साथ काम भी होगा, दराबा भी होगा। और फिर दराबा के अंदर क्या होगा?
اس کام کو کرنے والا بھی ایک ہوتا ہے. فعل میں 3 چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو کام ہوتا ہے, ایک زمانہ ہوتا ہے کہ کب کیا, کر چکا ہے یا کر, اور ایک اس کے کرنے والا. کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ ڈوور ہوگا نا, جو ڈوور یا فائل. فائل. ٹھیک ہے نا, ہاں فائل. فائل. اب فائل کو کیسے پہچانیں گے؟ فائل کے اوپر کون سی حرکت آئے گی ہم پہچان لیں گے یہ فائل بن رہا ہے؟ اس کو ضمہ آئے گا. اس کے اوپر ہمیشہ آلویز آپ دمہ دیکھیں گے. تو فعل کے بعد اگر کوئی ایسا اسم آ رہا ہے جس کے اوپر دمہ آ رہا ہے, ایک دمہ یا 2 دمہ, واٹ ایور دمہ آ رہا ہے, تو آپ کہیں گے یہ فائل ہے, یہ اس فعل کا فائل ہے, ڈوئر ہے. اور زمانہ تو ہو گئی کیونکہ فعل کی. تو پھر فعل میں ہمیں 3 چیزیں چاہیے, ایک تو ہمیں کام چاہیے, ایک زمانہ چاہیے, اور ایک اس فعل کا کرنے والا بھی چاہیے, فائل بھی چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ فعل کی پہچان ہے. اگر یہ تنوین لگی ہے تو پھر تو وہ مصدر بن گیا نا. آپ کو پتا ہے ضربہ فعل ہوتا ہے, لیکن تنوین آ جائے تو اب آپ اس کو فعل نہیں کہیں گی, کیونکہ اس کے اوپر تو تنوین آ گئی, تو فعل کیسے ہو سکتا ہے؟ تنوین تو اسم ہوتا ہے نا. جی, اس کا مصدر بن. ہاں, تو وہ اس کو مصدر کہتے ہیں, اس کو مصدر کہتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں بس. اب اسم کی پہچان یہ آپ کو بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے, پڑھیے, کوئی نیا کے پڑھ لے. سب کو مبین آپ آئیے. سب کو میں چاہ رہی تھی نئے لوگ زیادہ آئیں, تھوڑا ان کو بھی موقع ملے, مجھے بھی پتا چلے میرے اسٹوڈنٹ کون کون سے ہیں. مبین آپ پڑھ لیں تھوڑا سا ایک لائن. مبین تو فارغ ہی نہیں ہے. اچھا, نسرین آپ آئیں, آئی فون والی. ایک دفعہ جھجک ہوتی ہے تھوڑی, بعد میں نہیں رہتی. یہ سب لوگ جتنے پہلی بار مائک پہ آئے تھے نا, ان کو پرابلم ہوئی تھی. جی بچے میں پڑھوں, میں نے پھر کو چھوڑنے جانا اسکول. چلے آپ پڑھ لیں. یاسمین آپ پڑھ. او ماشاء اللہ, بہت خوشی ہو رہی ہے جی مجھے نئے اسٹوڈنٹ کو دیکھ کے. چلیے, آپ کو سمجھ آئے جو میں نے بتایا اوپر؟ یاسمین, جی 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 بچے. ہاں, میں ریپیٹ کرتی رہوں گی. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. آگے تو قرآن مجید کو جب بھی ہم اس کو دیکھیں گے تو ہمیں 3 طرح کی چیزیں نظر آئیں گی. اسم نظر آئیں گے, فعل نظر آئیں گے, اور حرف نظر آئیں گے. یہ آپ کا کام, آپ پہچانے کہ یہ اسم ہے, یہ فعل ہے, اور یہ حرف ہے, اور یہ مصدر ہے. مصدر بھی ہے نا, تو مصدر کو بھی پہچاننا ہے. چلیں اب اسم کسی شخص, چیز, جگہ, صفت یا کام کا نام اسم کہلاتا ہے. کام کے نام سے مراد مصدر ہے, مثلا پڑھنا, لکھنا, مارنا, جانا, آنا, کھانا, پینا وغیرہ وغیرہ. یہ جو نا کا ترجمہ آتا ہے نا, جس میں کبھی بھی نا کا ترجمہ مارنا, دربن کا مطلب ہوتا ہے مارنا, تو دیکھیں تو وہ مصدر ہوگا. اور مصدر کیا چیز ہوتی ہے؟ کام کا نام ہوتا ہے. کام تو فعل ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, لیکن مصدر کیا ہوتا ہے؟ وہ کام کا نام ہوتا ہے. کھانا, پینا, سونا, یہ کام کا نام ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو ہم کہتے ہیں, اب یہ بھی نام ہے, یہ بھی اسم ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہو گئی؟ اسم کیا کیا چیزیں کہلاتی ہیں؟ کسی شخص کا نام, چیز کا نام, جگہ کا نام. کوئی ایڈجیکٹو صفت ہوگی تو وہ بھی آپ کی کیا ہوگی؟ اسم کہلائے گی. مثلا جدید, قدیم, ہے نا, صحیح ہے. ہاں, اردو میں کہتے ہیں اسم صرف. اسم صرف بھی کہتے ہیں. اور کام کا نام کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی اسم ہوتا ہے. مثلا دربن, یہ کام کا نام ہے, تو یہ بھی اسم ہو گیا نا, تنوین آ رہی ہے. ٹھیک ہے, چلیے. اچھا, اس کے بعد کام کے نام سے مراد مصدر ہے. آگے یہ ہو گیا سب. چلیے, فعل کیا چیز ہے؟ فعل کو پڑھیں. جی, فعل وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا یا واقع ہونا زمانے کی قید کے ساتھ پایا جائے. مثلا مارا ایک فعل ہے جس مارا کا کام زمانہ ماضی میں واقع ہوا ہے, جبکہ مارنا ایک اسم ہے جس میں کام کا مفہوم تو موجود ہے لیکن زمانے کی قید نہیں ہے. دیکھا, یہ میں نے سب آپ کو اوپر سمجھا دیا کہ فعل کیا ہوتا ہے, کہ اس میں زمانہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, زمانہ ہوگا تو, اور ایک فائل بھی ہوگا, ایک کرنے والا بھی ہوگا. جب بھی فعل دیکھیں گے تو ہم فائل ڈھونڈیں گے فوراً. فائل کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, کسی بندے نے کیا ہے,
کسی نے تو کیا ہے نا وہ کام, صحیح ہے. تو اب وہ ہم اس کا فائل ڈھونڈیں گے, اور فیل, فائل اور اس کے بعد زمانہ, یہ 3 چیزیں ہوں گی تو یہ کمپلیٹ ہوگا. اور اگر اس کے اندر جو ہے صرف یہ مارنا اور اس طرح کا ترجمہ آئے گا تو وہ مصدر کہلائے گا. یہ فیل نہیں ہے, دربن فیل نہیں ہے, اس کے پر تنوین ہے. زمانے کی قید بھی نہیں ہے اس میں. مرنا میں کون سی زمانے کی قید ہے, لیکن جب ہم مارا کہتے ہیں تو یہ اس کے اندر سب چیزیں آ گئی ہیں. مارا, اب ظاہر ہے جس میں زمانہ ہے نا, پاسٹ ٹینس میں, مارنا بھی فیل بھی ہے, اور کسی نہ کسی نے مارا بھی ہوگا, خود بخود تو نہیں مر گیا وہ کوئی, ہے نا, کسی نے مارا ہوگا اس کو. تو یہ بات ہے. تو حرف کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں, حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی ہوتے تو ہیں, لیکن جب تک یہ اسم یا فعل کے ساتھ استعمال نہ ہو اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا. جیسے اردو میں پار ایک بامعنی لفظ ہے, لیکن 100 مرتبہ بھی پار کی رٹ لگائی جائے تو کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا, جبکہ ایک ہی مرتبہ کرسی پار کہنے سے مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے. مطلب سمجھ میں آتا ہے, ٹھیک ہے. اب پر کرتے رہے, میں کرتے رہے, کوئی مطلب, لیکن جیسے اس کو کسی نون کے ساتھ لگائیں گے کیا ہو جائے گا, اس کا مطلب واضح ہو جائے گا. حالانکہ میں کے لیے کیا بولا جاتا ہے, انا بولا جاتا ہے عربی میں, ہے نا, انا میں بولا جاتا ہے. پھر اسی طرح سے پر کے لیے لا بولا جاتا ہے. اسی طرح اور بھی حرف ہوتے ہیں نا. تو یہ اکیلے کچھ بھی نہیں ہے. پر یہ ان کو جیسے ہی آپ کسی اسم کے ساتھ لگائیں گے, فعل کے ساتھ جوڑیں گے تو ان کا معنی واضح ہو جائے گا, کمپلیٹ معنی. ان کا میننگ تو ہے, اس کا یہ عربی کے لفظ ہے, اس کا مطلب ہے میں, اس کا مطلب ہے پر, لیکن اکیلے تو کچھ نہیں ہے. جب کسی کے ساتھ لگیں گے تو پھر اپنا مطلب واضح کریں گے, مثلاً کرسی پر. اچھا جی, پھر اس کے بعد جو اگلی بات ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ابھی ہم باقی چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں, فعل کو بھی یہیں پہ سٹاپ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. پارٹ 2 میں فعل کو پڑھیں گے, اور حرف کو بھی چھوڑ رہے ہیں. ہم ابھی صرف نون کو پڑھنے جا رہے ہیں. جو پہلا پارٹس آف اسپیچ ہے نا, 3 پارٹس عربی کے, اگر کوئی پوچھے کتنے پارٹس آف اسپیچ ہیں تو آپ بولیں گے صرف 3, اونلی 3, اسم, فعل, حرف. اب اسم جو پہلا پارٹس آف اسپیچ ہے اس کے ہم جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے. ابھی کوئی نیکسٹ سسٹر آ جائیں, اگر آپ کو جانا ہے تو پھر آپ ریکارڈنگ سن لیجئے گا. نادیہ آپ آئیے, نادیہ فاروق. جی میم, جی پڑھیے. اسم عربی زبان میں استعمال ہونے والے کسی اسم کے بارے میں 4 باتوں کا علم ضروری ہے. اس کے بغیر نہ وہ اسم سمجھ میں آ سکتا ہے اور نہ اس کو جملے میں استعمال کیا جا سکتا ہے. اچھا, اسم کے بارے جب آپ نے پہچان لیا کہ یہ نون ہے, ٹھیک ہے, اب کیسے پہچانیں گے کہ یہ اسم ہے, نون ہے؟ قرآن مجید میں کیسے پہچانیں گے؟ اس کی میں نے علامت بتائی ہے نا, کیسے پہچانیں گے کوئی نون؟ یا تو اس جی کے اور تنوین, ڈبل یا زیر ڈبل, دونوں میں سے کوئی ایک ضرور ہوگا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو جب آپ نے پہچان لیا تو پھر اور بھی طریقے بتاؤں گی پہچاننے کے, ابھی 2 ہی رکھیں, ٹھیک ہے, مین طریقے یہی ہیں. اچھا, اس کے اگر آپ نے پہچان لیا تو پھر اس کے بعد آپ نے اس کے بارے میں 4 باتیں جاننی ہیں. نون کو آپ نے پہچان لیا, مثلا کتاب ان کو آپ نے پہچان لیا تنوین سے, کتاب یا قلم, جو بھی ہے یہ نون ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے بارے میں 4 باتیں جاننی ہیں. پہلی چیز جو ہے وہ ہے اس اسم کا, پڑھیں آپ ابھی, میں اس کو پھر بتاتی ہوں آگے 4 باتیں کون سی ہیں. 2, اسم کے بارے میں 4 باتیں درج ذیل ہیں. 3, اسم کا مذکر یا مؤنث ہونا, یعنی اس کا جنس, جینڈر جانیں گے. اس کا کیا جانیں گے؟ جینڈر جانیں گے. جنس یا نمبر 1. جینڈر. اب یہ کتاب کیا نمبر ہے, 2, کتاب کیا ہے, مذکر ہے یا مؤنث, یہ ہمیں پتہ کرنا ہے. وہ ہم سیکھیں گے کیسے پتہ کرنا ہے, ٹھیک ہے, وہ ہمیں آرام سے پتہ چل جائے گا. نمبر 2 کیا ہے, دوسری چیز کیا پتہ کرنی ہے کہ یہ کتاب جو ہے اس کا عدد, اس کا یعنی اسم کا واحد مثنیٰ یا جمع ہونا, یعنی عدد یعنی نمبر. یہ بھی ہم دیکھ لیں گے کہ واحد کیسے پہچانتے ہیں, مثنیٰ کیسے پہچانتے ہیں, جمع کیسے پہچانتے ہیں. یعنی اس کا ہم نے عدد پہچاننا ہے. عدد مطلب نمبر.
تیسری چیز جو ہے ہم اس کے بارے میں کیا پتہ کریں گے کسی بھی نون کے بارے میں؟ اسم کا معرفہ یا نکرہ ہونا، ہاں یعنی تو وسعت یا وہ کیپیسٹی۔ وسعت یا کیپیسٹی ہم اس کی پتہ کریں گے. اور چوتھی چیز ہم کیا پتہ کریں گے اس کا؟ میم پڑھیں. سکرین واضح، میم اچھا سکرین ٹھیک ہے. اس کی چوتھی چیز کیا ہے؟ اسم کا اعراب یعنی جملے یا ترکیب میں اس کا مقام یا سٹیٹس۔ تو ابھی آپ کو یہ صرف 4 نمبر یاد کرنے ہیں، جینڈر، جنس، عدد، نمبر، وسعت، کیپیسٹی اور اعراب اس کا سٹیٹس. سٹیٹس کیا ہوتا ہے؟ یہ جو آپ کا جیسے کتاب بن ہے تو تنوین آ رہی ہے نا آخر میں، جو آخری حرف کی جو آخری حرف پہ جو حرکت ہوتی ہے وہ سٹیٹس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ سٹیٹس کیا ہوتا ہے یہ ہم پڑھیں گے کہ اس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں. رفع ہوتا ہے، نصب ہوتا ہے، جر ہوتا ہے. تو یہاں پر اس کا سٹیٹس کیا نظر آ رہا ہے آپ کو پتا ہے یہ سٹیٹس کا کیا ہے؟ رفع ہے، نصب ہے، جر ہے کتاب کا. یہ آخری والی چیز جو اعراب ہے یہ رفع ہے، مرفوع ہے۔ مرفوع ہے. جب دمہ آئے گا، ایک دمہ یا 2 دمہ، تو ہم کہیں گے یہ مرفوع ہے یا اس کا سٹیٹس جو ہے وہ رفع ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کا جینڈر جو ہے وہ ہم پتہ کریں گے مذکر ہے یا مؤنث ہے. جینڈر کے 2 پارٹس ہوتے ہیں نا آگے، جیسے آپ کے اعراب کے 3 پارٹس ہوتے ہیں نا، رفع، نصب، جر. 3 ہوتے ہیں نا. رفعی حالت کیسے دیکھتے ہیں اور جری حالت کیسے دیکھتے ہیں اور نصبی حالت. بہت سے لوگوں کو پتہ ہے آپ میں سے رفع کیسے دیکھتے ہیں، نصب کیسے دیکھتے ہیں، جر کیسے دیکھتے ہیں. تو دمے آئیں گے تو پھر آپ کی رفعی حالت ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد جینڈر میں جائیں گے تو جینڈر 2 ٹائپ کا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے مذکر اور مؤنث. مذکر / مؤنث 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا کوئی چیز مؤنث ہوتی ہے یا مذکر ہوتی ہے. تو پھر ہم اس کو بھی پہچانیں گے. تو کتاب کیا ہے؟ کتاب کسی کو پتہ ہے کیا ہے؟ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ آپ ہی بتائیے جو مائک میں ہے پہلے. جی مذکر۔ مذکر کیسے پہچانا آپ نے کہ کتاب مذکر ہے؟ اردو میں تو کتاب پھٹ گئی مؤنث ہے نا. اس لیے کہ جو مؤنث کی ساری اقسام ہے نا یہ اس پر کہیں بھی پورا نہیں اترتی۔ ہاں جو لفظ مؤنث کی اقسام پہ پورا نہیں اترے گا، ٹھیک ہے، جو اس کی پہچان ہے مؤنث کی اس پہ پورا نہیں اترے گا تو پھر وہ کیا ہوگا؟ مذکر ہوگا. اور ویسے بھی آپ پہچان سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے اشارہ کیا آ رہا ہے نا، اس کے لیے ضمیر کون سی استعمال ہو رہی ہے، تو اس سے بھی پہچان سکتے ہیں. اگر مذکر کی ضمیر آپ پہچانتے ہیں کہ یہ مذکر کی ہے تو وہ اگر اس کے ساتھ مذکر کی آ رہی ہے تو یہ لفظ بھی مذکر ہی ہے. اگر اشارہ آ رہا ہے، حاضہ آ رہا ہے، تو پھر یہ مذکر ہے. مؤنث کے ساتھ تو حاضی ہی اشارہ آتا ہے نا، مؤنث کے اشارہ آتے ہیں. تو بہرحال جو آپ نے بھی جواب دیا بہترین جواب ہے. اس کے بعد آپ کا وسعت میں آپ دیکھیں، ہاں عدد میں آپ نے عدد میں دیکھنا ہے. ابھی اعراب میں دیکھ لیا سب سے پہلے، اس کا رفع، نصب، جر دیکھ لیا. پھر ہم نے اس کا جینڈر دیکھا ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو یہ مذکر ہے. عدد میں کیا ہے؟ واحد ہے، عدد میں یہ مثنى. مفرد ہے، مفرد واحد ہے، ہاں کیونکہ اس ہاں کی ہم دیکھیں جب تک ہمیں جمع معلوم نہیں ہوگی۔ سسٹر ایک بات یاد رکھیں، واحد کہیں، ٹھیک ہے نا. جی واحد دیکھیں ہے کیونکہ جی۔ ہم نے کیا پڑھا ہے، مفرد واحد کو بھی کہتے ہیں لیکن آپ اس کو واحد ہی رکھیں یہاں پہ ورنہ کنفیوژن ہوگی. ٹھیک ہے. واحد، مثنیٰ اور جمع کہا گیا نا، تو یہ واحد ہے یا مثنیٰ ہے یا جمع کتاب؟ جی جی واحد ہے۔ واحد ہے. تو ہم اس کو مفرد نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، واحد کہیں گے. اور جی پھر اس کے بعد اس کی اگلی عدد میں بھی ہو گیا. وسعت میں معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ کتاب میم یہ نکرہ ہے کیونکہ نکرہ اس کے آخر میں تنوین ہے، تنوین ڈبل ہے. حرکت ہے۔ ہاں وسعت میں معرفہ نہیں ہے، نکرہ ہے. عدد میں واحد ہے. جینڈر میں مذکر مؤنث ہے. اعراب میں رفع ہے، مرفوع ہے. اعراب میں کیا ہے؟ مرفوع ہے. تو جو بھی نون ہم دیکھیں گے یہ 4 حالتیں ہمیں ضرور دیکھنی ہے. اور یہ ہم کیوں دیکھتے ہیں، 4 حالتیں کیوں دیکھتے ہیں؟ اچھا وہ ہم اس لیے دیکھتے ہیں کہ اس کو جملے میں استعمال کر سکیں. مثلا اگر کوئی اسم ہے اور اس کو ہم نے فاعل بنانا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو مرفوع لے آئیں گے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے اس کو جب ہم جملے میں استعمال کرتے ہیں پھر ہمیں یہ 4 چیزیں ضرورت پڑتی ہیں. ویسے تو آپ کچھ بھی کہہ لیں، اعراب کہہ لیں، ہے نا، اور واحد کہہ لیں، لیکن جب اس کو آپ جملے میں استعمال کریں گے نا، جیسے مذکر ہے، جملے کے اندر کہیں عربی جملے میں استعمال کریں پھر آپ کو لاسٹ لیٹر کی حرکت لگانی پڑے گی. پھر آپ کو 4 حالتوں کے مطابق، مثلا مرکب توصیفی بنا رہے ہیں تو اس میں آپ کو ظاہر ہے کہ وہ ایک جیسے لانے پڑیں گے، ٹھیک ہے، جینڈر کے حساب سے اس طرح. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو بہرحال یہیں پہ ختم کرتے ہیں، کافی ہے. کیا خیال ہے، تھوڑا سا پڑھ لیں؟
जेंडर को पढ़ लें कि नेक्स्ट टाइम पढ़े? आप लोगों के भी काम होंगे, नमाज का टाइम होगा, कुछ ना कुछ। जी मैम, नमाज है सर। हाँ बिल्कुल चली जाएगी। आप लोग अभी यहाँ पे छोड़िए, फिर हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जेंडर पढ़ेंगे। जितना मैंने पढ़ाया उसको, इसमें कुछ 4 हालतों कौन कौन सी में देखना है, एराब में देखना है, और ये मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ। सबसे पहले उसका स्टेटस ही देखें, एराब देखें, ठीक है। फिर उसका क्या देखें, जेंडर देखें। किताब में जरा दूसरे तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से आप याद करेंगे ना, सब एक ही तरीके से। सबसे पहले उसकी अरबी हालत देखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अरबी में। अरबी लफ्ज बनता ही नहीं जब तक उसके ऊपर एराब ना हो। किताब, किताबुन जब तक नहीं बनेगा, तनवीन नहीं डालेंगे, वो अरबी नहीं बनेगा। किताब उर्दू का लफ्ज है, उसका एराब लगाएंगे। एराब होता क्या है, वो लास्ट लेटर पे जो हरकत होती है। मसलन किताब है, ठीक है, इसको अच्छी तरह समझ लें, जिनको नहीं है समझ वो भी समझ लें, और जिनको समझ आए माशाल्लाह। तो अब यहाँ पर देखिए, मुझे बताइए कि ये जेर लगी है, काफ जो है ये आपका मकसूर है, ता जो है ये मफ्तू है, अलिफ खाली है। ये अलिफ है, इसको हमजा नहीं कहेंगे, इसको अलिफ कहेंगे, ठीक है। ये अलिफ है, इसके ऊपर कोई हरकत नहीं है, तो ये आपका खाली है, इसको अलिफ कहेंगे, हमजा नहीं कहेंगे। अच्छा, ये लास्ट लेटर जो है ये वाला है, इसके ऊपर जो हरकत आ रही है उसको एराब कहते हैं। इसी को देख के हमने रफा कहा था ना, ठीक है। इसको देख के तो रफा नहीं कहा था, इसको तो देख के रफा नहीं कहा था, इसको देख के रफा कहा था। तो लास्ट लेटर की हरकत जो होती है वो एराब होती है, चाहे वो एक दम हो, 2 दम में हो। और उससे पहले पहले ये वाली और ये वाली क्या है, क्या ये भी एराब है? काफ के नीचे जेर, ता पे जबर, क्या ये भी एराब है? इसको एराब में नहीं, ये लिखेंगे। हरकत है, ये हरकत है। ये हरकत है, ये हरकतें हैं, और ये क्या है, ये एराब है। तो एराब क्या हुआ, लास्ट लेटर की हरकत। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने पहले दर्जे पे रखा है। फिर उसका जेंडर जानना जरूरी है। किसी भी जुबान को अगर आप सीखने जाए ना, किसी भी जुबान को, उस जुबान के पहले जेंडर उसका सीखें। जेंडर, क्योंकि एराब तो सिर्फ अरबी में होता है ना, बाकी जुबानों में तो एराब नहीं होता। इंग्लिश में कहाँ एराब होता है, चाइनीज में नहीं होता, किसी और लैंग्वेज में चले जाएं तो एराब नहीं होता। तो उस जमाने, मसलन उर्दू की जुबान आप सीखना चाहते हैं, कोई बाहर के लोग हैं, तो सबसे पहले उस जुबान का जेंडर सीखेंगे, ठीक है, कि इस लफ्ज को इनकी जुबान में मुजक्कर कहते हैं या मुन्नस कहते हैं। अगर आप इन्हें ये नहीं सीखा तो अपनी जुबान सीखी ही नहीं है। आप देखें, बलोची लोग हैं, पख्तून है, सिंधी है, कैसे उर्दू बोलते हैं, मुजक्कर को मुन्नस, मुन्नस को मुजक्कर बोलते रहते हैं। आपने देखा है ना, सही है। तो वो चाचा आई, चाचा आई और चाची आया, इस तरह की जुबान बोलते हैं वो। तो पहले, सबसे पहले आपने जेंडर सीखने हैं, अरब से भी पहले, क्योंकि अरब तो सिर्फ अरबी में होता है, तो अरबी में अरब सीखना है। जेंडर हो गया, फिर अदद हो गया कि ये लफ्ज क्या है, वाहिद है, मुसन्ना है, जमा है। और उसके बाद आपने चौथी चीज क्या सीखनी है, उसकी वसत, उसकी कैपेसिटी क्या है, वो मार्फा है या नकरा है, उसको कितने लोग जानते हैं। मार्फा का मतलब होता है कि वो नोन है कि नहीं है, उसको लोग जानते हैं कि नहीं जानते, ठीक है। और फिर उसके बाद नकिरा होगा। अब जैसे हम कह देते हैं किताबुन नकिरा है ना, तो ये, अब ये कोई भी किताब हो सकती है ना, लेकिन जब हम अल किताब कह देते हैं, मार्फा बना देते हैं उसको, तो वो कोई खास किताब हो जाती है। वो कुरान मजीद भी हो सकती है, वो कोई और किताब भी हो सकती है, जिसको मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं, जो नोन है, जिसे सब जानते हैं, वो अल किताब है। लेकिन किताब उनके है कोई भी किताब, ठीक है। अब जैसे मैं अपने बच्चे को कहती हूँ कि किताब ले आओ, ठीक है, अब वो क्या कहेगा, मेरा मुंह देखेगा कि कौन सी किताब लाऊंगा। लेकिन जब मैं उसको कहती हूँ अल किताब ले आओ, तो वो कुरान मजीद उठा के लाएगा, या कोई खास किताब होगी जिसको वो भी जानता है, मैं भी जानती हूँ, तो वो वाली उठा के लाएगा। तो ये फर्क होता है। तो किताबुन नकरे अल किताबू हो जाएगा। इसमें मैं एक चीज और ऐड कर देती हूँ जो यहाँ पर अभी नहीं बताई गई, कि जब भी आपका तनवीन नहीं आएगा, ठीक है, तनवीन कब आएगा, जब अलिफ लाम नहीं आएगा। और अलिफ लाम आ जाएगा तो फिर तनवीन का कोई काम नहीं है। एक लफ्ज पे दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते।
الکتاب بن نہیں کہہ سکتے آپ, بہت ہی بری بات ہے یہ. اور جب کتاب بن ہوگا تو پھر آپ الکتاب الف لام نہیں لگا سکتے. تو یہ ایک لفظ پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے, بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. الف لام آئے تو بن نہ پڑھیں, الکتابو پڑھیں, اور ویسے الف لام نہ ہو تو کتابن پڑھیں, کتابن پڑھیں, کتابن پڑھیں, کچھ بھی پڑھیں. الف لام آئے گا تو پھر ایک زبر ہوگی, ایک زیر ہوگی, ایک پیش ہوگی. صحیح ہے, جزاکم اللہ خیر کثیرہ. آئی ہوپ کہ کچھ نہ کچھ آپ کو ملا ہوگا اس کلاس سے. ٹھیک ہے, اور نیکسٹ ہم جینڈر کو پھر کمپلیٹ کریں گے. جینڈر ایک الگ ٹاپک ہے اور اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, مذکر اور مؤنث. اس کو ڈیٹیل سے ہم نے پڑھنا ہے, مذکر کیا ہوتے ہیں, مؤنث کیا ہوتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی کچھ بول رہا تھا, کسی کا کوئی سوال کچھ ہے؟ آمنہ آپ کا مائک کھلا ہے, کچھ ہے, کوئی کوشچن ہے آپ کا؟ نہیں باجی, میں نے نہیں, کسی اور سسٹر نے پوچھا. اچھا, آپ کو سمجھ آیا جو میں نے پڑھایا؟ آمنہ, ہر چیز کوئی کوشچن آپ کا ہے, کوئی ڈاؤٹ کچھ ابھی دور کر لیں. نہیں باجی, الحمدللہ آیا سمجھ میں آیا. چلے ماشاءاللہ, اسی طرح آپ لوگ جڑے رہیں. جب جڑیں گے نا, بیچ میں کلاس سکپ ہوتی ہے, پھر کہتے ہیں آپ ریکارڈنگ سن لیں گے, تو وہ کام نہیں ہوتے. پھر کام ہوتے ہیں جڑنے سے. جڑنا, دیکھیں بادل بھی الگ الگ ہونا تو وہ نہیں برستے, جڑتے ہیں تو بارش ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو جوڑنا ہے. جماعت پہ ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے, اکیلے اکیلے کچھ نہیں ہے. تو آپ اس کورس سے جڑے ہیں تو آپ نے سیکھنا شروع کیا, آپ کو ایک ٹیچر ملی ہے. اگر آپ نہ جوڑتے تو ہاں بھائی میں تو بہت کچھ پڑھا ہے یوٹیوب پہ, میں سن لوں گی, تو وہ کبھی نہیں ہوتا, کبھی بھی نہیں ہوتا. چاہے آپ کتنے بھی وہ ہوں, موٹیویٹڈ ہوں, نہیں ہو سکتا, کبھی بھی نہیں ہو سکتا جب تک آپ, برکت ہی نہیں ہوتی. تو ریکارڈنگ تو میں دوں گی, لیکن آپ نے کلاس ضرور اٹینڈ کرنی. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر کثیرہ. اللہ حافظ, فی امان اللہ. تو آپ کی نیکسٹ کلاس ابھی کب ہے؟ سیٹرڈے کو ہے. پھر لسان القرآن کی یہی والی, لسان القرآن کی, لیکن وہ ایڈوانس لیول, اس میں ہم فیل پڑھ رہے ہیں نا, اس میں ہم فیل پڑھ رہے ہیں. تو فیل جو ہیں, جو اس مطلب ہے یہ سارا جو ہے جانتے ہیں, اور فیل بھی کوئی تھوڑا بہت جانتے ہیں, تو وہ والی کلاس جوائن کر سکتے. ویسے تو کوئی حرج نہیں ہوتا. میم اس کا لنک بھی یہی ہے؟ اس کا بھی لنک ایک ہی ہے میرا. یہ لنک سیو کریں زوم کا, میم بس سب میں نے کلاس. زوم کر, اس کا میں نے ٹائم سیو 1 کیا ہوا ہے گھنٹے, اس کا ٹائم 1 گھنٹے پہلے ہے. ٹھیک ہے میم پاکستانی ٹائم 3 بجے. پاکستانی ٹائم, ریگولر ٹائم میرا وہی ہے, 3 بجے ہے. لیکن اچھا سیٹرڈے کو. اس کلاس کے لیے کوئی ریکویسٹ آئی تھی کہ اس کلاس کو ہماری یہ رہ جاتی ہے, تو آپ اس کا ٹائم 1 گھنٹے آ کے کریں, تاکہ ہم آرام سے آ کے اپنا نہا دھو کے جو بھی کرنا ہے ناشتہ کر کے پھر آرام سے بیٹھ کے پڑھیں آپ کے ساتھ, کیونکہ ہم رستے میم میں ہوتے ہیں. فقط جب سیٹرڈے کو ہے صرف ہوتی ہے وہ؟ سیٹرڈے بھی ہوتی ہے, سنڈے بھی ہوتی ہے, میری ہر روز کلاس ہو رہی ہوتی ہے. میم جو نہیں ایڈوانس کی ہے نا, اس کا پوچھ رہی ہوں. ہاں سیٹرڈے اور ایڈوانس سیٹرڈے کو ہوتی ہے فیل کی کلاس, اور اتنی ایڈوانس نہیں ہے وہ بھی. ابھی ہم نے فیل شروع کیا اور ہم آگے آہستہ آہستہ آگے جا رہے ہیں, ابھی تک مفعول پہ پہنچے ہیں. ٹھیک ہے, فائل کیا ہوتا ہے, مفعول کیا ہوتا ہے. صحیح ہے, تو آپ وہاں سے جوائن کریں, کچھ نہ کچھ انشاءاللہ وہاں سے بھی آپ کو ملے گا. اور یہ جو بک ابھی ہم پڑھیں نا, یہ اس میں ہم صرف نون پڑھیں گے. بک 2 میں ہم پارٹ 2 میں ہم فیل پڑھتے ہیں, پارٹ 1 میں ہم صرف نون کے بارے میں پڑھتے ہیں. تو یہ پارٹ 1 میں آپ کو پڑھا رہی ہوں ابھی. پارٹ 2 جو ہے اس میں فیل پڑھایا جاتا ہے, پھر پارٹ 3 بھی ہے, پارٹ 4 بھی ہے. تو یہ کتاب میں جو ہے اس کو میں ابھی اس میں گروپ میں ڈال دیتی ہوں. ٹھیک ہے, تاکہ سب کو کتاب مل جائے اور سب کے پاس کتاب ہو. اور میں نے اس کا ٹیسٹ آلریڈی بھیج دیا ہے گروپ میں, ملٹیپل چوائس ٹیسٹ میں نے بھیجا ہے, اس کو سب کریں. میری اس کے اوپر 2 سیکنڈ نہیں لگتے, اور آپ کو اپنا ریزلٹ بھی اسی وقت پتہ چل جاتا ہے. لنک موجود ہے, اس کو کلک کریں, جتنا آج میں نے پڑھایا وہ سارا اس ٹیسٹ کے اندر موجود ہے, تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کتنا سمجھ آیا. میم گوگل ٹیسٹ ہے؟ گوگل ٹیسٹ ہے. نہیں باجی, وہ میں نے تو پہلے ہی کر لیا تھا. ہاں دیکھیں, لوگ کر بھی چکے ہیں, کیونکہ 2 دن پہلے میں نے وہ ڈالا ہے. تو میں ہر ہفتے جو بھی پڑھاؤں گی اس کا ایک گوگل ٹیسٹ ڈالوں گی, اس کو آپ کریں گے, اس کو کرنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا. اگر کچھ سمجھ نہیں آیا, مشکل ہے, کوئی غلطی ہوگی, تو یہاں آ کے ڈسکس کر لیں. ٹھیک ہے, ڈاؤٹ لے کے آگے نہیں چلیں. اوکے, اللہ حافظ.
صحیح ہے, ضرور اٹیمپٹ کیجیے گا گوگل ٹیسٹ, ورنہ وہ بعد میں سنڈے کے بعد میں اس کو ختم کر دوں گی, اس سے پہلے پہلے کر لیں, ابھی سنڈے میں بہت ٹائم ہے, یاد سے کرتے ہیں اس کو. کہاں پہ ٹیسٹ ہم کو نہیں ملا. سیٹرڈے کلاس میں, سیٹرڈے کلاس میں جس میں یہ لنک ڈالتی ہوں نا اور لکھتی ہوں کہ ہاں, اسی سیٹرڈے کلاس میں ڈالا ہے میں نے, بیسک کلاس لسان القرآن بیسک. سنڈے گروپ میں ہم جوائن ہیں. چلے میں دوبارہ ڈال دیتی ہوں, ٹھیک ہے, دوبارہ ڈال دیتی ہوں آپ کو, صحیح ہے. اور یہ کون ہے جو سیٹرڈے گروپ میں نہیں ہے, مجھے میسج کریں, جو بھی سیٹرڈے گروپ میں نہیں ہے مجھے میسج کریں, میں وہاں پہ آپ کو سب کو ایڈ کر دوں گی. ابھی اس کے لیے تھرسڈے گروپ الگ سے نہیں بنا سکتے, اسی میں سب اسٹوڈنٹ ہوں گے ایک ہی گروپ میں, سیٹرڈے گروپ میں ہی سارے اسٹوڈنٹ وہیں ہوں گے, ٹیسٹ بھی وہیں جائیں گے, اس لیے آپ کا سیٹرڈے گروپ میں شامل ہونا بہت ضروری ہے. اس کا نام ہے بیسک لسان القرآن کورس, ٹھیک ہے. تو آپ ضرور مجھے بتائیے گا پرائیویٹ میں. اس بک کا پی ڈی ایف بھی دے دیجیے. ہاں وہ بھی, نہیں ہے میرے ہاں پاس. جی وہ بھی دے دیتی ہوں, وہ بھی دے, دونوں چیزیں میں بھی ڈال دیتی ہوں. جی جزاک اللہ. وہی ہے, جزاک اللہ. وہی, بس آپ نے کنٹینیو رکھنا ہے, ٹھیک ہے, کسی کلاس کے اندر آ کے پڑھنا ہے, باہر کچھ نہیں ہے. کلاس آپ نے چلانی ہے, میں نے نہیں چلانی ہے, آپ لوگوں نے چلانی ہے. یہ یاد رکھیں, کلاس آپ لوگوں نے چلانی ہے. اگر آپ لوگ نہیں آئیں گے میں کلاس بند کر دوں گی. تو سب کی شمولیت ضروری ہے. پھر میں خود ہی ریکارڈنگ کروں گی اور یوٹیوب پر ڈال دوں گی, آپ سنتے رہنا. پھر کلاس کی ضرورت ہی کیا ہے. چلیں, اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ.